फील्ड मार्शल साहब का दौरा ईरान जिस वजाहत और जिस वकार के साथ वो जहाज से उतरे और जो इस्तकबाल उनका वहाँ पे हुआ, क्या मैसेज गया है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया को पता चला कि यार ये कोई बहुत ही गर्मजोशी और प्यार मोहब्बत और क्लोजनेस जो है दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन दैट एक्शन। साथ ही साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका जो दौरा है सऊदी अरब का, फिर टर्की का, फिर अब कतार का, वो मैसेज ये जाता है कि ये नेगोशिएशन सिर्फ दो फ्रीकैन के दरमियान पाकिस्तान नहीं करवा रहा कि अमेरिका और ईरान, बल्कि बैक एंड पे जो स्टेक होल्डर हैं सारे कॉन्फ्लिक्ट के, उन सब को पाकिस्तान जो है वो लिंक अप कर रहा है। ईरान और अमेरिका की जंग के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था सऊदी अरब, ईरान, कतर, ईरान, वो खत्म हो चुका है इस वक्त। सऊदी अरब ने ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली बातचीत कर ली। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला और फैसला कुन मरहला, इन अमूर पे अभी इख्तलाफ नजर आ रहा है। विन विन सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए निकल सकती है जो तमाम दुनिया को भी काबिल कबूल हो। ये जो न्यूक्लियर वाला है, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दोनों के लिए ये रेड लाइन है। इसको रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाना विल नॉट बी एन इजी टास्क। एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के ऊपर अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो दैट विल बी अ सक्सेस। ईरान ने देना है जो भी देना है, अमेरिका ने तो कुछ नहीं देना। अमेरिका इज रेडी टू लिफ्ट द सैंक्शंस। अमरीकी वजीर जंग है, वो खुली धमकियां आज भी दे रहे हैं। वो अपने हुर्मस के जो है ब्लॉकेट की बात भी कर रहे हैं कि अमेरिका अपने दावों के बावजूद ब्लॉकेट आज तक नहीं कर सका अपने हुर्मस को। पासदारान इनकलाब और जो नेवी है ईरान की, उन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मस के इन और अराउंड एक साइबर नेटवर्किंग सिस्टम जो है वो ईयर्स एंड ईयर्स से बनाया हुआ। उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो जैसे अमेरिका के जहाज हैं उनको वो गलत सिग्नल दे सकते हैं, उन जहाज़ों को उस जगह पे लेके आ सकते हैं जहां पे ईरान चाहता है कि आ जाए, तो गलत सिग्नल पे वो उधर पहुंच जाएगा। अमरीकी अड्डों का खात्मा को मुमकिन दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के, और ये जो मुजव्वजा फौजी इत्तेहाद है इसके कितने % चांसेस नजर आ रहे हैं कि ये उस वैक्यूम को पूरा। अमेरिका की जो सिक्योरिटी मिडल ईस्ट से वो खत्म होने जा रही है। 13 बेसेस हैं अमेरिका की मिडिल ईस्ट में। मेजॉरिटी ऑफ द बेसेस हैव बीन सीरियसली डैमेज्ड एंड फ्यू ऑफ देम हैव बीन ओब्लिटरेटेड। तो कितने के इम्कानात नजर आ रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप खुद इस डील पर अगर हो जाती है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए, और इस्लामाबाद के अंदर ही सदर ट्रंप भी एक साथ खड़े हों, साथ उनके ईरान के सदर खड़े हों, एक साइड में मोहम्मद बिन सलमान खड़े हों, एक साइड पे तुर्की के सदर रजब अर्दवान खड़े हों, ऐसा कोई मंजर आपको इस्लामाबाद में नजर आ रहा है? नेक्स्ट लेवल इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमिंग बाय हिमसेल्फ और इसको करें। मुआहदा जो है ऐसा फाइनलाइज होने जा रहा है, तो ट्रंप साहब वुड लाइक टू टेक फुल क्रेडिट ऑफ इट। मुझे तो ये लगता है कि अब ट्रंप साहब जो है वो हमारे फील्ड मार्शल साहब को नॉमिनेट खुद करेंगे। अगर ये हो जाती है डील इंशाल्लाह, तो ये बकायदा क्लेमेंट बनते हैं पाकिस्तान। ये तीसरी आलमी जंग को रोका गया है, दो पहली नहीं रुक सकी ना, लेकिन इसको रोका गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। अमेरिका इसराइल ईरान जंग ऐसे लग रहा है कि ख़ात्मा जल्द मुमकिन है, और जो सीज़ फायर में चंद दिन रह गए हैं इसमें तोसी होने जा रही है, और मुज़ाकरात का जो दूसरा मरहला है वो भी इस्लामाबाद में अगले हफ्ते होने का कवी इम्कान है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, मामलात किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, और इन मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की इस खित्ते में क्या सूरत हाल होगी, माशी तौर पर पाकिस्तान को क्या कामयाबियां मिलने वाली हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रागिब सैयद साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा रागिब साहब। थैंक यू वेरी मच। बड़े अपडेट हैं आप इन तमाम मामलात के हवाले से, क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल साहब का दौरा ईरान ऐसे मौके पर, और जो मनाज़र कल हमने देखे हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, जिस वजाहत और जिस वकार के साथ वो जहाज से उतरे और जो इस्तकबाल उनका वहाँ पे हुआ, क्या मैसेज गया है पूरी दुनिया में एक उस विजुअल्स का और उस एक तस्वीर का? मैसेज तो जी बहुत ही पॉजिटिव गया है। एक तो ये है कि जिस तरह ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिस गर्म जोशी से वो मिले हैं, वाह, और यानी एक भी समझ लें कि उस सारी तस्वीर में एक भी लफ्ज़ किसी ने नहीं सुना, लेकिन पूरी दुनिया को पता चला कि यार ये कोई बहुत ही गर्मजोशी और प्यार मोहब्बत और क्लोजनेस जो है दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन दैट एक्शन। बिल्कुल, वो जो उन्होंने बगलगीर हुए उसमें इतनी कोई मोहब्बत और इतनी कोई चाशनी है
کہ میرا خیال ہے کہ ساری دنیا ہی کو پتہ لگا، اور اسپیشلی جو مسلمان کنٹریز ہیں دے فیلٹ ویری گڈ اباؤٹ اٹ. وہ اس سے ہی بہت پازیٹیو میسج گیا ہے. ایک تو دوسرا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایسا لگتا بھی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو اتنے ہائی لیول وزٹس ہوتے ہیں نا جی، وہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح نارملی سمجھا جاتا ہے. میں عام لوگوں کی کنزمپشن کے لیے بتا رہا ہوں، ایک کامن مینز کنزمپشن کے لیے، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی یہ ادھر سے گئے ہیں اب یہ جا کے ادھر بات کریں گے، ان کو کسی بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے اتنے ہائی لیول وزٹ سے پہلے ہی بہت سارے معاملہ جو ہے ہو چکے ہوتے ہیں، نوٹس ایکسچینج ہو چکے ہوتے ہیں، بیسک جو ہکپس ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو فائنل ٹچ فائن ٹیون کرنے کے لیے پھر ایسے وزٹس کیے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا، پھر ٹرکی کا، پھر اب قطار کا، دیکھیں یہ سارے وہ کرٹیکل جو ہیں وہ سمجھ لیں لنکس ہیں اس ساری نیگوسیشن میں. اس سے میسج کیا جاتا ہے؟ ایک تو میسج جو ہے بڑا پازیٹیو جاتا ہے کہ جی پاکستان میڈیشن کر رہا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو میں اس وقت آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ میسج یہ جاتا ہے کہ یہ نیگوسیشن صرف دو فریقین کے درمیان پاکستان نہیں کروا رہا کہ امریکہ اور ایران، بلکہ بیک اینڈ پہ یہ سارے کنٹریز جو سٹیک ہولڈر ہیں سارے کانفلکٹ کے، ان سب کو پاکستان جو ہے وہ لنک اپ کر رہا ہے. یہ پاکستان کا جو رول ہے، جو اپیرنٹلی اسلام آباد ٹاکس میں شاید امریکہ اور ایران تک محدود کر دیا لوگوں نے، بیسیکلی پاکستان پورے خطے کا جو کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کروا رہا ہے. ٹرکی آپ کو پتہ ہے مین سٹیک ہولڈر ہے، سعودی عرب کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہی ہیں، اور قطار جو ہے وہ ایک مین سٹیک. اور یہ دیکھیں کہ اس جنگ کے بعد، ایران اور ان کی امریکہ کی جنگ کے بعد جو کانفلکٹ کریٹ ہوا تھا بٹوین سعودی عرب، ایران، قطر، ایران، وہ ختم ہو چکا ہے اس وقت. سعودی عرب نے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی بات چیت کر لی. اور تو اور اس میں آپ کو ٹوکوں گا کہ یہ جو یو اے نے بھی تو بات چیت شروع کی، یو اے نے بھی ایرانی قیادت سے بات کی، جو ان کے اسپیکر ہیں ان سے بات کی یو اے کے منسٹر نے. یو اے کا ہی ایک ڈیلیگیشن چین گیا ہے، تو یو اے بھی پھر بیک ٹو پویلین آنا چاہ رہا ہے کیا؟ جی 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 دیکھیں اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جی یہ ریجن ہے ایک پورا، ریجن کے لوگ جس طرح کے بھی ان کے آپس کے تعلقات ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، آپ کو پتہ نا کہ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ یو کین ناٹ چینج یور نیبرز. تو یہ سب نیبرز ہیں، ان کی ہسٹری آئیں کہ ان کی پچھلوں سے پیچھے سے نسلیں ایک ہیں، سمجھ لیں. تو ان کا جو کانفلکٹ تھوڑا بہت ہوا تھا، پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے وہ یہ سارا ہو گیا. یعنی میرے اندازے کے مطابق سمجھ لیں، یا جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کچھ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اس میں، کہ جتنے بھی ممالک نے آپس میں بات چیت کی ہے، ان سب کی جو ڈپلومیسی ہے، ان سب کی میڈیشن پاکستان نے کی. زبردست. کتنی بڑی کامیابی آپ اس کو کہیں گے؟ ہمیں تو اپنی پاکستان کی جتنی تاریخ ہمیں پتہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو اس سے پہلے کامیابیوں کا شاید ہم نے نہیں دیکھا. بالکل ایسے ہی ہے جی. پاکستان کا امیج اور امپریشن چینج ہونے جا رہا ہے. یعنی میں آج سے کوئی 20 سال پہلے آپ چلے جائیں، جب پاکستان کے امیج کو پلاننگ کے ساتھ اسپیشلی مسخ کیا گیا، ٹارنش کیا گیا امیج کو، اور بہت سارے جو سمجھدار لوگ تھے پاکستان میں بھی اور باہر بھی، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا امیج ٹھیک نہیں ہے. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ریزالو ہو رہا ہے اس سارے پروسیس میں. دنیا اب پاکستان کو ایک پیس لونگ کنٹری کے طور پہ دیکھ رہی ہے. میری اپنی پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے. اگر آپ کا امپریشن اور ہمارا جو اب بلٹ ہو چکا ہے امپریشن، اور یہ بات بہت آگے جا چکی ہے، اب اس میں سے میرا خیال ہے کہ واپسی بھی ممکن نہیں ہے. تو یہ آپ کے مسئلے جو ہیں، اس سے لنکڈ مسئلے جو ہیں، جس میں جیو پولیٹیکل آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے، آپ کی جیو اکنامک اسٹیبلٹی ہے، these two things are directly related to this factor جو پاکستان اس وقت کور کر رہا ہے. اچھا، مذاکرات کا دوسرا مرحلہ اور فیصلہ کن مرحلہ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے آگے کچھ چیزیں جاتی ہوئی نظر آئیں، جنگ بھی رک جائے گی. اور کن امور پہ ابھی اختلاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی ابھی ایران اس بات پہ سٹک ہو کے بیٹھا ہوا ہے، خاص طور پہ یورینیم کی فسودگی والا معاملہ ہے جو بات ان نکات میں سامنے بھی آئی، جو مختلف ٹویٹس قیادت نے کیے کہ جی ایرانی قیادت شاید 10 سال کے لیے اس کو کیپ کرنے کے لیے تیار ہے. امریکہ کا مطالبہ ہے کہ کم از کم 20 سال کیے جائیں. تو کیا یہ معاملہ آسانی سے ٹیکل ہو جائے گا؟ اور دوسرا آ گیا آبنۂ ہرمز کا کنٹرول،
جس کے اوپر ابھی بھی لڑائی جاری ہے، جی جی کہ اس حوالے سے کیا ون ون سچویشن دونوں ملکوں کے لیے نکل سکتی ہے جو تمام دنیا کو بھی قابل قبول ہو؟ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. بالکل. اسپیشلی یہ جو نیوکلیئر والا ہے، دس از ویری کمپلیکیٹڈ ایشو. دونوں کے لیے یہ ریڈ لائن ہے. امریکہ نے بھی کہا ہوا ہے نا کہ جی ہمارے لیے یہ ریڈ لائن ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بھی ریڈ لائن ہے. تو اس کو ریزولوشن کی طرف لے کر جانا ول ناٹ بی این ایزی ٹاسک. اگر یہ جو سیکنڈ جو فیز ہونے والا ہے ٹاکس کا، اس میں کوئی فریم ورک ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے. نیگوسیشنز کا آپ کو پتہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ آپ ایشوز کو لے کے ایک فریم ورک آپ بنا لیتے ہیں کہ جی یہ جو ہماری ریزولوشن ہے یہ اس طرح کر کے ایپیسوڈیکلی یہ کلیئر ہو جائے گی. ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ تقریباً امپاسبل ہوتا ہے کہ ایک 47 سال پرانا ایک ایشو ہو، ایک ایج اولڈ دونوں کے ڈفرینسز ہوں، اور وہ بیٹھیں اور ایک یا دو ملاقاتوں میں وہ کہیں جی یہ ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا. ایران کہتے جی مجھے نیوکلیئر چاہیے ہی نہیں، اور وہ کہیں جی نیوکلیئر ہمیں دے دیں، اور وہ جو کس طرح کر کے اٹ ول ناٹ بی ہیپننگ دیٹ وے. ایک لانگ ٹرم فریم ورک کے اوپر اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو دیٹ ول بی اے سکسیس، اور پھر اس کو بھی سسٹینیبل کرنا پڑتا ہے بعد میں، یعنی وہ نیگوسیشن چلتی رہتی ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہوتی. لیکن جتنی پازیٹیوٹی دونوں ایکٹرز کی طرف سے ریفلیکٹ کی جا رہی ہے، ایک وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک دن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، دوسرے دن اس میں ایک اور رنگ ڈال دیتے ہیں، پھر ایک اور رنگ ڈال دیتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے درمیان اب جو اس کی جو بیس لائن ہے نا، وہ کون سی بات ہے جو ٹرمپ صاحب نے کی. ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر وہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ بارہا ریفلیکٹ کر چکے ہیں، کہ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم ایران کے دیے گئے جو 10 پوائنٹس ہیں وہ نیگوشیبل ہیں، وہ ایگریبل ہیں، ان کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے. یہ وہ بیس لائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایران کی شرطوں پر وہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اصل میں جو بھی دینا ہے نا جی، آپ یہ دیکھیں گے ان دونوں ایکٹرز میں سے نا دونوں کا رول ڈفرینٹ ہے، یا سمجھ لیں کہ پوزیشننگ ڈفرینٹ ہے. ایران نے دینا ہے جو بھی دینا ہے، امریکہ نے تو کچھ نہیں دینا. امریکہ نے کیا کرنا، اس نے کہنا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے نا وہ سینکشنز ختم کر دیں. وہ امریکہ، میرا خیال ہے کہ امریکہ از ریڈی ٹو اوپن دی جو ہے نا وہ لفٹ دی سینکشنز. اور اس کے علاوہ جو ایسٹس ان کے فریز کیے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. گورنمنٹس کے لیے ایشو نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ہی ایسٹس ہوتے ہیں، ان کو یوز آپ نہیں کر سکتے ہوتے، تو آپ ڈی فریز کر دیں گے. صحیح ہے. دینا کچھ بھی ہے تو ایران نے دینا ہے، اس لیے شرطیں بھی ایران کی امپورٹنٹ ہے. اور اگر دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان کی شرائط پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ دیکھیں جو جے ڈی وینس صاحب نے بھی کہا کہ جی ہمارا بہت سارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو یہ وہ پازیٹیوٹی ہے. اب جو دوسرا فیز بیسیکلی کس طرح ہونا ہے یا کس بات کے لیے ہونا ہے کہ وہ جو 2-3 پوائنٹس آف کانفلکٹ رہ گئے تھے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے لین دین سمجھ لیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک سمجھ کے کوئی درمیانی راستہ نکال لیا. اگر انہوں نے نکال لیا اور اس کا ایک فریم ورک ہو گیا، ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہو گئی، دیٹس اٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر وہ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، جس کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان میں ہی ہونے جا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک تاریخی لمحہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو پاکستان کی تاریخ میں یہ بات ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی. آپ دیکھیے گا، کیونکہ کوئی ملک ایسا نہیں نظر آتا مجھے، کوئی دنیا کا لیڈر ایسا نہیں آتا، کوئی اسکالر ایسا نظر نہیں آتا جس نے پاکستان کی تعریف نہیں کی ایکسیپٹ انڈینس. اور ساری نظریں پاکستان کے اوپر ساری نظریں پاکستان. اچھا، ایک طرف تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ٹرمپ صاحب کبھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کبھی یو ٹرن لیتے ہیں، لیکن مذاکرات کا جو عمل ہے، جو اس میں جو اسٹیک ہولڈر حصہ لے رہے ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی نیگیٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن جو امریکہ کی فوجی قیادت ہے، جو امریکی وزیر جنگ ہیں، وہ کھلی دھمکیاں آج بھی دے رہے ہیں. وہ اپنے ہرمز کے جو ہے بلاکیج کی بات بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 13 جہاز واپس بھیجے، اور کبھی یہ خبر بھی ملتی ہے کہ 20 جہاز گزر بھی گئے. تو اس کی کیا ریزن آپ کے نزدیک ہے کہ امریکہ اپنے دعووں کے باوجود بلاکیڈ آج تک نہیں کر سکا اپنے ہرمز کو؟ اچھا، اس کا آپ یہ ذہن میں رکھیں. ایک چیز میں یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ بلاکیڈ جب ہوتا ہے نا جی، اس میں سے ایک جہاز بھی نہیں گزر سکتا، دیٹ از بلاکیڈ. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6 گزر گئے 3 نہ گزرنے دیے، دیٹ از کنٹرول ناٹ بلاکیڈ. یعنی جس کو آپ چاہتے ہیں گزرنے دے رہے ہیں، یا کچھ لوگ آپ سے ویسے ہی گزر گئے ہیں. جو بلاکیڈ ہے وہ ایفیکٹولی جو اسپیشلی اسٹیٹ آف ہرمز کو امریکہ کیوں نہیں کنٹرول کر سک رہا؟ بیسیکلی جی پاسداران انقلاب اور جو
جو نیوی ہے ایران کی، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کے ان اور اراؤنڈ ایک سائبر نیٹورکنگ سسٹم جو ہے وہ ایئرز اینڈ ایئرز سے بنایا ہوا ہے. وہ سی کے انڈر جو ہے نا اس کے نیچے انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں، سگنلز لگائے ہوئے ہیں، اور اس سے وہ کر کیا سکتے ہیں. بارودی سرنگوں کے علاوہ، ایک تو بارودی سرنگیں لگائی ہوئی ہیں نا جی، اس کے علاوہ سگنلنگ کے سسٹم لگائے، اس سے وہ کر کیا سکتے ہیں. ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جیسے امریکہ کے جہاز ہیں ان کو وہ غلط سگنل دے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نیوی کا جو جہاز ہوتا ہے اس کو غلط سگنل آ جائے تو اس طرف چل پڑتا ہے. وہ ان جہازوں کو اس جگہ پہ لے کے آ سکتے ہیں جہاں پہ ایران چاہتا ہے کہ آ جائے. فار انسٹنس اگر وہاں پہ کوئی بارودی سرنگ ہے تو غلط سگنل پہ وہ ادھر پہنچ جائے گا. اس لیے یہ بلاکیڈ جو ہے نا یہ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے صرف تھریٹ کیا ہے، ایران نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا کہ اگر ریڈ سی کو بند کر دیتا ہے نا ایران تو جو الائیڈ جو مڈل ایسٹ کے جو الائیڈز ہیں امریکہ کے ساتھ، ان کی جو ٹریڈ ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، وہ 2-3% بھی نہیں رہتی. جیسے فار انسٹنس اگر سعودی عرب کی ٹریڈ ہے وہ ساری کی ساری ادھر سے ہوتی ہے، تو آپ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیں اور باب المندب کو بند کر دیں تو سعودی عرب میں نہ کوئی جہاز جا سکتا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ تیل آ سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ جن کے آئل ہے ان کی کوئی اسٹوریج ہوتی ہے، وہ اسٹوریج اگر آپ خاص ٹائم پہ اس کو نہ نکالیں اور اسٹوریج سے زیادہ آپ کو وہ بند کرنا پڑ جائے تیل کا کنواں، تو اس کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے اور وہ پرماننٹلی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. تو وہ بہت بڑا ایشو ہے. وہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں پانی اوپر آ جاتا ہے اس طرح کر کے نا، تو آپ کو وہ لگاتار آپریشنل رکھنا پڑتا ہے. تو یہ 2-3 ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ بلاکیڈ جو تھا یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کمپلیٹلی آپ ایران کا بلاکیڈ کر سکیں، نیول بلاکیڈ. اچھا، ایک اور اجلاس ہوا پہلے کہ 4 ملکی اتحاد جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے. پھر آج خبریں ہیں کہ اس کا دوبارہ اجلاس ہونے جا رہا ہے. جی پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر. ان کے جو سیکٹری لیول کا ہے جو اس طرح ہے وہ تو ہو بھی گیا ہے، ایک پیچھے ہو بھی گیا ہے اور دوبارہ ہے کہ اس کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے کہ اس کو کوئی ری شیپ کرنا چاہ رہے ہیں. مستقبل میں ان کا رول کیا دیکھ رہے ہیں کہ ریجن کے اندر تو ایک ویکیوم پیدا ہونے جا رہا ہے. شام سے فوجی اڈے جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کی جو فورس ہے اس نے جو ہے وہ اپنی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں. دوسرے خلیجی ملکوں میں ایک تو امریکی اڈے جو ایران کا ایک بنیادی مطالبہ تھا کہ یہاں سے ختم کیے جائیں اور امریکہ کا تھا کہ آپ پراکسی ختم کرو. ایک تو امریکی اڈوں کا خاتمہ کو ممکن دکھائی دے رہا ہے اور اگر خاتمہ ہو جاتا ہے تو ایک ویکیوم ہے سیکورٹی کا. ہر خلیجی ملک کو ایک اپنی وہ چاہیے سیکورٹی. تو اس میں پاکستان کے اور یہ جو مجوزہ فوجی اتحاد ہے اس کے کتنے % چانسز نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس ویکیوم کو پورا کرے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن جو ہے نا وہ ایمرج کر رہی ہے مڈل ایسٹ میں. وہ کیا ایمرج کر رہی ہے؟ وہ یہ کر رہی ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر دی ہے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 13 بیسز ہیں امریکہ کی مڈل ایسٹ میں. صحیح ہے. ان کے مطابق میجورٹی آف دی بیسز ہیو بن سیریسلی ڈیمیجڈ اینڈ فیو آف دیم ہیو بن اوبلیٹریٹڈ. اچھا، 13 کی 13 بیسز انہوں نے کہا جی یہ تباہ ہو گئی ہیں. اب ایشو کیا بننے جا رہا ہے؟ ایشو یہ بننے جا رہا ہے کہ جو ہی یہ ریزولوشن ہو جائے گی، یہ وار کا سین ختم ہو جائے گا، تو ایشو یہ ہوگا کہ امریکہ اور مڈل ایسٹرن جو پاورز ہیں ان کے درمیان کہ ان بیسز کو ری بلڈ کون کرے گا. اس پہ پیسہ لگنا پڑا. تو امریکہ کی تو آپ کو پتہ ہسٹری یہ رہی ہے کہ جہاں پہ بھی وہ بیس بناتا ہے کرتا ہے تو وہ جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ پیسہ لیتا ہے، وہ مانگے بھی فائنینس کرتے ہیں، وہ آلریڈی پیسے مانگے بھی ہیں کہ پیسے دو بھی، جنگ کا خرچہ بڑا ہو رہا ہے. 13 بیسز جو ہیں یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ بنتا ہے. میری جو انفارمیشن ہے وہ ٹھیک ٹھاک خرچہ ہے. اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیر ول بی اے سیریس کانفلکٹ بٹوین دیز پاورز، مڈل ایسٹرن پاورز اینڈ امریکہ. اس کا جو منطقی نتیجہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو امریکہ بیسز کم کرے گا. آپ کو آلریڈی شیئر کیا کہ جی شام میں سے اس نے کہا جی ہم یہ کم کریں گے، تو پروبیبلی ہی از ناؤ نیروئنگ ڈاؤن ہز پریزنس ان مڈل ایسٹ. تو اگر امریکہ کی پریزنس مڈل ایسٹ میں کم ہوتی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جی وہ جو گیپ کریٹ ہوگا وہ کون فل کرے گا؟ وہ یہ 4-5 جو کنٹریز آلریڈی مل چکے ہیں جس میں پاکستان ایک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر امریکہ کے ساتھ اگر امریکہ نہیں جاتا تو امریکہ کے ساتھ دے ول بی شیئرنگ دی سیکورٹی گارنٹیز آف مڈل ایسٹ. آپ یہ دیکھیے گا. اور یہ 4 کنٹریز ہیں، اس میں اور کنٹریز شامل ہونے جا رہی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک براڈ ایک سسٹم بن جائے گا جو کہ اوور آل جو سیکیورٹی ہے اس کو دیکھا کرے گا along with that. اور ان دی لانگ رن آئی کین ویری ویل سی، اور اس بات کا ذکر جو ہے میں بار بار ان کا نام لیتا ہوں بیکاز وہ بڑا آج کل بہت ان ہے. میئر شائمر نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کی جو
سیکیورٹی مڈل ایسٹ سے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. اچھا، اس کے اندر اور کون کون سے ملک شامل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان ہے، ترکیہ ہے، اور اس کے اندر مصر ہے اور سعودی عرب ہے. جی یہ ہے. اور سعودی عرب میں تو پہلے ہی پاکستان نے پوزیشن سنبھال لی ہے. دیکھیں جی، ایک تو عمان بڑا ایک کلیئر کٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ جی وہ بھی اس کو شامل ہو جائے گا. عمان جو ہے، قطر تو شامل ہو ہی گیا نا، سمجھ لینا جی، وہ تو آلموسٹ ہو گیا. قطر تو اب اس اتحاد کا حصہ بن چکا ہے. اور کل کو میرا خیال ہے کہ یو اے بھی شامل ہوگا. تو یہ جان ان کی چھوٹ رہی ہے، ورنہ جو ہے نا وہ دے کی ناٹ بی آئسولیٹڈ ود ان دا ریجن. دیکھیں یو اے ای، دبئی اور یہ وہ سارے سسٹم جو ہے نا، یہ سارے اکٹھے چل رہے ہیں نا جی. تو ٹھیک ہے، ان کے ایران سے ایک دم تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے، وہ اتنا نیرو ڈاؤن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو سارے کا سارا ریجن ہے جو ارینجمنٹ ہونے جا رہا نا، یو اے ای ہیز ٹو بی پارٹ آف دیٹ ریجن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں ایک بالادست اور فیصلہ کن قوت پاکستان تو آلریڈی مرج ہو چکا. جی مئی کی فتح کے بعد سے. جی اب خلیجی ملکوں میں بھی ایک سیکورٹی کے حوالے سے ایک بڑی قوت کے وہ جیسے کہ ہاں یا نہ میں پاکستان فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. تو مجھے تو لگتا ہے یہ دور یہ دور آ رہا ہے. میرا تو خیال ہے کہ ہم وٹنس کریں گے کہ جی پورے ریجن کی ایک بڑی جو قوت ہے وہ پاکستان بننے جا رہا ہے. دیکھیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان آلریڈی یہ رول لے چکا ہے. دیکھیں جب ایرانی ادھر سے آتے ہیں تو پاکستان کے جہاز ان کو گارنٹی کے ساتھ لے کے آتے ہیں. تو یہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا رول ہوتا ہے آلریڈی. یہ ہو گیا نا کہ جی ہمارے جہاز جب ہیں تو نو بڈی ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اسی طرح جو میری انفارمیشن ہے کہ شاید وہ جو امریکن پریزیڈنٹ بھی جو آئے ادھر سے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ سیکورٹی جو ہے وہ پاکستان نے دی مڈل ایسٹ سے کراس کرنے کی، کیونکہ وار زون ہے نا جی، کانفلکٹ زون ہے وہ، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مس ایڈونچر بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ بھی گارنٹیاں پاکستان کی ہی چل رہی ہیں. اگر پاکستان کے علاوہ کوئی کنٹری ہے تو وہ مجھ سے شیئر کر لیں کہ کوئی اور کنٹری بھی نظر آ رہا ہے کہیں پہ جہاں پہ سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ یا امریکہ ہے یا پاکستان ہے. یہ دو ہی کنٹریز ہیں جن کو ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، سمجھ لیجیے. تو یہی میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بہت اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے. اور یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ ہماری جو آلریڈی آپ کو پتہ نا کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسٹریٹجیکلی پاکستان بہت تگڑا ہے، تو اب یہ اس کی سمجھ لیں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت سارے بینیفٹس اور جو ہوتے ہیں، جو اثرات ہوتے ہیں جو ملکوں میں ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان دی کمنگ منتھس اینڈ ایئرز ہم وہ دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس بات کے کتنے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ خود اس ڈیل پر اگر ہو جاتی ہے، اللہ کرے کامیاب ہو جائے، اور اسلام آباد کے اندر ہی صدر ٹرمپ بھی ایک ساتھ کھڑے ہوں، ساتھ ان کے ایران کے صدر کھڑے ہوں، ایک سائڈ پہ محمد بن سلمان کھڑے ہوں، ایک سائڈ پہ ترکی کے صدر رجب اردوان کھڑے ہوں، مصر کے سی کھڑے ہوں اس کو وٹنس کرنے کے لیے، ایسا کوئی منظر آپ کو اسلام آباد میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ویسے تو اٹس ٹو گڈ ٹو بی بلیو ٹائپ جو سینیریو ہے جو آپ نے دکھایا ہے. لیکن پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن کا ہم صرف خواب میں ہی سوچ سکتے تھے. وی یوز ٹو ڈریم آف کہ یار کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ آئے، اور امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ باقاعدہ آیا، آپ کے سرینا ہوٹل میں 2 دن رہا اور مذاکرات کیے، پریس کانفرنس کی، واپس گئے. اور وہ تو آپ کو پتا نا کہ اس کا بہت بڑا پیرافرنیلیا ان کا ایسے ہی، اٹ از ناٹ اے نارمل تھنگ کہ جی اٹھے اور جہاز پکڑا اور آگے. ان کے ساتھ بہت پروٹوکولز ہیں، پروٹوکولز بڑی اور بڑی یعنی تقریباً کہتے ہیں کہ جی کوئی 15 جہاز، اور ان میں ایسی بلٹ پروف گاڑیاں. اور ایک تو کسی نے شیئر کیا کہ ان میں سے ایک ایسی گاڑی بھی جو جس میں وائس پریزیڈنٹ جو وہ سفر کرتے ہیں کہ ان کے جو ٹائرز ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور ٹائر پہ گولیاں لگیں تو ٹائر فرسٹ ہو جائیں تو دوبارہ نکل آتے ہیں ٹائر اسی وقت. اچھا. اور وہ 7 دفعہ نکل سکتے ہیں. اچھا. ایک گاڑی ایسی بھی. تو اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ جو وچ ہیز ہیپنڈ ود پاکستان. تو اس میں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی یعنی اب وائس پریزیڈنٹ تو آ ہی گئے نا، جو اس کے بعد تو پریزیڈنٹ ہی رہے گا. تو نیکسٹ لیول از پریزیڈنٹ آف امریکہ کمنگ بائی ہم سیلف اور اس کو کریں. دوسری ایک چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی معاہدہ جو ہے ایسا فائنلائز ہونے جا رہا ہے تو ٹرمپ صاحب وڈ لائک ٹو ٹیک فل کریڈٹ آف اٹ، کیونکہ ان کو آپ کو پتہ ہے کہ پاپولیرٹی کا ایشو چل رہا ہے اور بہت بڑی جنگ انہوں نے لڑی ہے. ناؤ ہی وانٹ فیس سیونگ آلسو آف ریمپ جسے کہتے ہیں، وہ بھی ان کو چاہیے. تو دیٹ کین بی اے ویری گڈ آف ریمپ اگر وہ کھڑے ہو کے نوبل انعام بھی چاہیے. جی نوبل انعام بھی چاہیے. ہم نے تو پہلے نومینیٹ کیا ہوا ہے، تو اب تو ہم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو نومینیٹ نہ کر دیں. بالکل کرنا بھی چاہیے. اصل تو بروکر وہی ہیں جنہوں نے اگر یہ ہو جاتی ہے تو ویسے آن اے سیریس نوٹ اگر یہ ہو جاتی ہے ڈیل انشاءاللہ
تو یہ باقاعدہ کلیمنٹ بنتے ہیں بالکل پاکستان، پاکستان بنتا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ بنتی ہے، اور اگر اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے یا پرائم منسٹر صاحب نے رول پلے کیا ہے تو یہ اس کے کینڈیڈیٹس بنتے ہیں. پرسیپشن یہی لگتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ تیسری عالمی جنگ کو روکا گیا ہے. 2 پہلی نہیں رک سکی نا، لیکن اس کو روکا گیا ہے. اور آئی ایم شیور کہ ایک بات از سرٹن کہ یہ جنگ کی طرف بات دوبارہ نہیں جائے گی. مذاکرات بے شک لمبے ہو جائیں، کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن جنگ کی طرف مجھے بات بالکل جاتی نہیں لگتی. اس کی بہت ساری ریزنز یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور بہت سارے لوگ اب اس کی بات بھی کر رہے ہیں. بالکل چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید سیز فائر کے اندر 2 ہفتے کا اور اس میں توسیع کی جائے، جس کی مدت 2 دن بعد ختم ہو رہی ہے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو وہ کیا جائے. دھمکیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن سیز فائر کے حوالے سے یہی ہے کہ شاید اس میں توسیع ہو اور مذاکرات کا عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کامیابیوں کی. ساری چیزیں سیٹل ہو گئیں، مذاکرات کامیاب ہو گئے، ہر چیز ٹیبل پہ، سب اچھا آ جاتا ہے. ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، معاشی، سیاسی، پہلے غلط فہمیاں رہیں، اس کو سپوائل کیا انڈیا نے. ایران کے حوالے سے پورا کلبوشن نیٹ ورک تھا کہ جو کام کر رہا تھا. پھر بلوچستان کی جو ایسے ایلیمنٹ تھے جو وہاں سے آپریٹ بھی کر رہے تھے. اور جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس میں ہمیں کمی بھی نظر آ رہی ہے، کافی حد تک اس میں کافی حد تک کمی نظر آ رہی ہے. تو مستقبل میں ایک تو معاشی پہلو، ایک ہمارا جو گیس پائپ لائن والا ایشو تھا، پھر آئل کی وہاں سے فراہمی ہے. تو اس میں پاکستان کے لیے کتنی اچھی خبریں ہیں؟ پاکستان کا کیا منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات مستقبل میں کیا ہونے جا رہے ہیں جب ایران پر بھی پابندیاں ختم ہو جائیں گی؟ تو دیکھیں جی، اگر ایران پہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا نا کہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں اکنامک اور یہ جو گیس اور آئل کے ریلیشن شپس جو ہیں اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس میں بہت پوٹینشیل. آپ کو پتہ نا کہ ایران ہمیں اور ہم ایران کو ایک دوسرے کو بہت ساری چیزیں بارٹر ٹریڈ میں بھی دے سکتے ہیں. اور ایران ہمیشہ یہ میرا خیال ہے کہ آفر کرتا رہا ہے کہ جی بارٹر ٹریڈ میں جیسے کام شروع بھی ہوا ہے، وہ جو کوریڈور انہوں نے بنایا ہے اس میں تو کام جاری ہے. تو وہ تو بہت آپ کو فائدہ ہوگا. پاکستان کو انارمسلی میرا خیال اس بات کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، بیکاز پاکستان کی نیچرل افینٹی بنتی ہے ان کے ساتھ، اور پیچھے ہسٹری بھی ہے. بالکل. اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں چاہیے وہ ایران کے پاس ہیں، اور جو ایران کو چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں. بالکل ایسے. تو جیسے گندم ہے، کاٹن ہے، اس طرح کی ایکسچینج ہو سکتی ہے. ان کے پاس لائف سٹاک ہے بہت، جی لائف سٹاک ہے بہت سارا. تو وہ بہت ہی ایک ون ون سچویشن بنتی ہے ہماری. اور اس کے میرا خیال یہ ہے کہ ان اینی کیس اس کا ٹائم جو اب آنے والا ہے، کیونکہ اس جنگ کے بعد جب بھی انشاءاللہ یہ چیز ختم ہوتی ہے تو مڈل ایسٹ میں اور اس ریجن میں بہت ساری چینجز رونما ہوں گی، جس میں سے ایک چینج جو ہے جو کہ سرٹن ہے، دیٹ از کہ ایک نیا ایران جو ہے اس میں سے ایمرج کر کے نکل رہا ہے. گو کہ ایران جو ہے اس کو ڈیمیج بہت ہو چکا ہے، تقریباً $270 بلین کا وہ ایران کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیمیج ہوا ہے جو اسٹرکچر ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں جی 5 سے 10 سال کم از کم لگیں گے واپس ہوتے. بٹ قوموں کی زندگی میں یہ چیز پھر بھی میٹر نہیں کرتی. بہت کچھ ہو سکتا ہے میرا خیال. چلیں جی، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ سب اچھا ہو اور خوش اسلوبی کے ساتھ. یہ تیسری عالمی جنگ ہے جس کو روکنے کا بیڑا پاکستان نے اٹھایا ہے، اور پاکستان کو قیادت کو فل کریڈٹ جاتا ہے، اور پوری قوم کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. راغب صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر آپ کو زحمت دیں گے. اللہ حافظ.